समरी जिस गाड़ी के अंदर आनी है उस गाड़ी का गियर जो है वो न्यूट्रल हुआ है। लाला सहराई जनूबी पंजाब में कोई बैठे हुए हैं और समरी की ताखीर में उनका बड़ा हाथ हो सकता है। वजीर दिफा ने छोटी बात की है। इस किस्म की धमकियों पर हैरान हूं, क्या म्यार हो गया है। एक पेज ने बड़ा तंग किया है। कामरान खान साहब, इनका भी इस किताब से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये भी इसके बड़े पुराने तालिब इल्म हैं। इस वक्त आप मेरा तज्जिया सुन रहे हैं तो आपको अल्फाज सुनाई दे रहे हैं। कामरान खान साहब का तज्जिया अगर आप सुनेंगे ना तो आपको बूट सुनाई देंगे। जितनी चीजों की बात की गई है वो डिक्लेयर्ड है और इन तमाम के सबूत मौजूद हैं। ये जनरल बाजवा को कोट करते हुए बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वक्त अब पूरा पाकिस्तान जो है उसकी जो नज़रें हैं वो एक समरी की तरफ फंसी हुई हैं और सिचुएशन जो है ना वो बिल्कुल उस तरह की हो चुकी है जिस तरह आज से 1 साल पहले जब मौजूदा DGISI की तैनाती के हवाले से एक नोटिफिकेशन था जिसके ऊपर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साइन होने थे और वो साइन नहीं हो रहे थे और मामला जो है लटकता रहा। अच्छा, उसमें और इसमें एक ये डिफरेंस है कि वो मामला लटक सकता भी था, मतलब उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। यहाँ पे मसला ये, यहाँ पे एक डेडलाइन सामने खड़ी हुई है। यहाँ पे 29 तारीख की एक डेडलाइन खड़ी हुई है। मैंने बड़ा तफसील से इसके ऊपर जो है ना एक हमने इस पर ज़रा रिसर्च की है और अगला इंशाल्लाह जो वीडियो हो गई हमारी, अगला जो व्लॉग होगा उसे देखना मत भूलिएगा क्योंकि बड़ी तफसील से मैं ज़रा उसके अंदर एक एनालिसिस अपना पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल ज़रा अभी की खबरें जो है डिस्कस करते हैं। वैसे ही एक अज़राह मजाक आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि वो किसी ने मुझे एक मैसेज किया, उन्होंने कहा कि समरी जिस गाड़ी के अंदर आनी है ना, समरी जिस गाड़ी के अंदर आनी है उस गाड़ी का गियर जो है वो न्यूट्रल हुआ है। तो जब गियर न्यूट्रल हो जाए तो गाड़ी तो आगे चलेगी नहीं, फिर तो यही होता है। तो आपको पसंद है ना जी, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। लो जी, न्यूट्रल हो गए ना। चले मैं बड़े तफसील से इसको अगले व्लॉग में बैठ कर डिस्कस करूंगा। कुछ दीगर खबरें ज़रा पहले जल्दी से शामिल कर लें। एक तो इसहाक डार साहब के लिए जनाब रिलीफ आया है और एहतसाब अदालत से उन्हें रिलीफ मिला है और उनके खिलाफ कार्रवाई ख़त्म करने का हुक्म दे दिया गया है जनाब। और उनके ऊपर जो बेसिकली रेफरेंस था वो असासे मतलब आमदन से ज़ायद असासों का ये रेफरेंस था। तो अदालत ने कहा है कि जी नैब का जो तरमीमी एक्ट आया है उसके बाद अब ये केस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। वही जो इमरान खान साहब इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने अपने केसेस बंद कराने के लिए नैब के अंदर तरमीम किए हैं, तो उसका फ़ायदा जो है इसहाक डार साहब को अल्टीमेटली पहुंच गया है। ये ज़हन में रखिएगा कि इसहाक डार साहब पहले शख्स नहीं हैं, और भी दीगर कई सियासतदानों को इस एक्ट के फ़ायदे पहुँचे हैं जिसमें PTI के लोग भी शामिल हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। तो आज ये मतलब मुल्क के वज़ीर ख़जाना भी इससे मुस्तफ़ीद हो गए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बड़ा प्यारा बयान आया है। ये अगर मैं आपके साथ शेयर ना करूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी। ख्वाजा आसिफ साहब का कल एक्चुअली बयान था, कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर गालिबन उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जी पहले मैं ज़रा हम लोग ये आर्मी चीफ का जो मामला फंसा हुआ है वो जो मैं आपसे कह रहा था कि गुड्डी फंस गई है, तो ज़रा इससे निबड़ लें, उसके बाद इमरान खान साहब के साथ भी दो हाथ कर लेते हैं। एग्जैक्ट कोट जो था वो ख्वाजा आसिफ साहब का ये था। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ख्वाजा आसिफ के बारे में कहते हैं कि जी वज़ीर दिफा ने छोटी बात की है। इस किस्म की धमकियों पर हैरान हूं कि क्या म्यार हो गया है। इससे पहले बिलावल ने भी सदर के बारे में ऐसा बयान दिया। क्या बिलावल को ऐसा बयान जेब देता है? सियासत में सियासी अंदाज में मुकाबला करना चाहिए। हुकूमत के बयानात अंदरूनी घबराहट के आईनादार हैं। शाह जी ताड़ी मेहरबानी। शाह जी, आप जिस लीडर के पीछे खड़े होते हैं ये फर्स्ट स्लिप में जो वो आपको खड़ा करता है, जहाँ पे आप खड़े होते हैं कि जी हुनी क्या चाहेगा तो हुनी क्या चाहेगा, कभी उसकी गुफ्तगू सुनी है आपने? कभी उसका अंदाजे बयान सुना है आपने? मैं तुम्हें गिरेबान से पकड़ के इधर घसीटूंगा और मैं तुम्हें इधर नहीं छोड़ूंगा तो मैं उधर नहीं छोड़ूंगा। वो तो जब बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ते हैं ना। वो मुझे वो शेर याद आ गया, सुना है कि जब बोले तो लबों से फूल झड़ते हैं। तो वो ये कभी इमरान खान साहब का दिल के हवाले से दिल नहीं किया आपका जाके को उनको समझाने को कि खान साहब ज़रा थोड़ा जा अपने मिर्चा काट लिया करो खाने चो, ये आप इतने तत्वे क्यों रहते हैं, क्या चक्कर है? कभी उनसे भी तो पूछ लिया करना था। ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरा ख्याल में ये जो बात की है उसमें कोई गालम गलोच नहीं थी, ठीक है। ख्वाजा साहब ने मतलब इतनी बात की दो हाथ करना, तो सियासी तौर पे दो हाथ करने कि ख्वाजा साहब जो है इमरान खान साहब के साथ बैठ के दंगल में उतर जाएंगे लंगोट पहन के, मतलब इस किस्म की तो बात नहीं हो रही ना। ऑब्वियसली ये एक सियासी दंगल की बात हो रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कितने टची हो गए इस बात के ऊपर कि जी ये देखिए ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है।
یہ مجھے ویسے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا وہ ایک بڑا پرانا غصہ ہے خواجہ آصف کے اوپر. وہ خواجہ آصف صاحب نے ایک اسمبلی کے فلور کے اوپر ہی کھڑے ہو کے ایک دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ایک تقریر کی تھی انہوں نے. مجھے آج بھی وہ تقریر یاد ہے کیونکہ بڑی وائرل ہوئی تھی اس وقت سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کہا کہ یہ رات کو جو ہے وہ الزام انہوں نے لگایا تھا, خواجہ آصف صاحب نے شاہ محمود قریشی کے اوپر الزام لگایا تھا کہ جی رات کو جو ہے وہ لاکھوں روپے کی گڈیاں جو ہے نا یوں ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ یوں کر کے لیتے ہیں, اور اس کے بعد دونوں بھائی جو ہے نا رات کو بیٹھ کے, ان کے بھائی کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا تھا, دونوں بھائی اس کے بعد رات کو بیٹھ کے جو ہے وہ آپس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو مطلب اس قسم کے الزامات شاہ محمود قریشی, بڑے پرسنل لیول کے الزامات لگائے تھے اس کو خواجہ آصف صاحب نے. تو میرے خیال میں یہ ایک وہ بڑا پرانا غصہ بھی ہے شاہ صاحب کے اوپر. بہرحال شاہ صاحب کی آپ نے اگر وہ دیکھنی ہے نا, مطلب شخصیت کا ایک اور روپ, ایک اور اینگل آپ نے دیکھنا, تو یہ ذرا ویڈیو دیکھیے گا. یہ ویڈیو بیسکلی ایک بچے کی ہے جو بنی گالہ کے باہر کھڑا ہوا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ اس کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے. وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب گاڑی کے اندر تشریف لے کر آئے اور اندر جانے لگے تھے, تو 2 منٹ کے لیے بیریئر سے پہلے جو ہے وہ گاڑی رکی. اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے گا ذرا. صاحب یہ تھیلسیمیا کے پیشنٹ یہ خان صاحب سے میرے جیکما باد سے ہیں, میاں صاحب کے حلقے سے. مجھے ملا ہے پلیز سر, مجھے ملا ہے. زبیر نام ہے سر. پلیز مجھے ملا ہے سر. سر مینو آج 14 دن ہو گئے تھے ایک ملاقات تو یہ آپ نے شاہ صاحب کے آپ نے دیکھا مطلب کتنے دل, مطلب بڑا دل ہے ان کا. انہوں نے کتنے دھیان سے اس بچے کی بات سنی اور بچے کا مسئلہ جو ہے کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے حل کیا ہے نا. یہ فرق ہوتا ہے, یہ فرق ہوتا ہے. تو وہ بچہ چیخیں مار اٹھا کہ جی میں تھیلیسیمیا کا مریض ہوں, برائے مہربانی میری سے ملا. اس کو کیا چاہیے ہوگا, اس کو مالی امدادی چاہیے ہوگی نا, یہی ہوگا اس نے, اور کیا کر لینا ہے. کوئی عمران خان صاحب نے اس کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو ٹھیک تو شفا تو نہیں دے دینی تھی, اس کو یہی چاہیے تھی. تو میرے خیال میں شاہ صاحب اگر اور کچھ نہیں تو صرف 3 گھنٹے کی بات ہی کرتے نا کہ 3 گھنٹے میں جتنی کمائیاں کرتا ہوں وہ اس بچے کو دے دی جائیں تو اس بچے کی زندگی چینج ہو جانی تھی. شاہ صاحب جس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے وہ تقریباً اس وقت کم از کم جو ماڈل میں نے دیکھا سفید رنگ کی جو گاڑی تھی وہ اس وقت کم از کم 6 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. 5 سے 6 کروڑ روپے کی یہ گاڑی ہے, اور اگر آپ اس کا نیا ماڈل لیں تو 10 کروڑ کی آتی ہے. شاہ صاحب کے پاس مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے اس ایک سے بھی زیادہ گاڑیاں ہوں, لیکن یہ فرق ہوتا ہے پبلک مائک کے, یہ جب مائک سامنے آتا ہے نا اس وقت, اور ایکچوئل جب یہ جا کے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو اس میں زمین آسمان کا خیر فرق ہوتا ہے. خیر بات کہیں اور چلے گی. اچھا جی, سمری کے حوالے سے اب ذرا بات کر لیں. رانا ثناء اللہ صاحب کل شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر تشریف لے کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے یہ کامنٹ کیا ہے جی سمری آئے نہ آئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے گی. تو ظاہری گل ہے ہو جانی, اس میں مطلب کون سی اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے. تسی کرو ہی کرو, آپ کیسے نہیں کریں گے. فرق یہ سوال تو صرف اس چیز کا ہے کہ آرمی چیف کون سے والا تعینات ہونا ہے, تاڑے والا ہونا ہے یا انہوں والا ہونا ہے. اصل بات تو ساری یہ ہے. انہوں نے کہا یہ فرض نہیں کرنا چاہیے کہ وزارت دفاع کی طرف سے سمری نہیں آئے گی. وزارت دفاع نے سمری بھیجنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگا ہے. سمری کیوں نہیں آئے گی؟ سمری بھی آئے گی اور اس میں سے ایک نام بھی فائنل ہوگا. مطلب رانا صاحب میں سمجھ نہیں آئی مجھے آپ کے اس فارمولے کی. ظاہری بات ہے آپ کو نام تو فائنل کرنا ہی پڑے گا. اصل بات صرف یہ, وہ جو پہلے والا نام ہے وہ آپ لوگ جو فائنل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے. تو مجھے عجیب سا لگا رانا صاحب کا بیان جو ہے, مجھے بڑا عجیب سا لگا. خیر ویسے مطلب نو آفینس, لیکن رانا صاحب جو ہے نا میرے خیال میں شاہ زیب خانزادہ کے جتنے ہی شو میں جاتے ہیں وہ کسی نے اس دن ایز راہ مذاق, اور میں شاہ زیب از اے ویری گڈ فرینڈ, میں شاہ زیب کو نہیں بات کر رہا, کسی نے ویسے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اس پروگرام کا نام جو ہے نا وہ رکھ دینا چاہیے آج رانا ثناء اللہ کے ساتھ, آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ کے بجائے آج رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رکھ دینا چاہیے. کیونکہ رانا صاحب اتنا مطلب رانا صاحب نے نا جیسے اپنے گھر کا نا وہ پورا ایک اسکیجول بنایا ہو رہا ہے. 8 بجے روٹی کھانی ہے, 9 بجے میں چائے پینی ہے, تو 10 بجے شاہ زیب تو شو ہی بیٹھنا ہے. اس قسم کا لگتا ہے جیسے ان کا اسکیجول بنا ہوا ہے. خیر آگے چلیں. اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے بھی جناب اس کے اوپر کچھ تبرہ کیا ہے. انہوں نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی جب تک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سیاست میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا. رانا ثناء اللہ کا بیان بغیر سمری کے بھی نیا آرمی چیف تعینات کر دیں گے, خطرے کی گھنٹی ہے. وزیر داخلہ کے بیان سے واضح ہے سب اچھا نہیں, سب ایک پیج پر نہیں, خود ہی اثاثوں کے ریکارڈ کو لیک کرواتے ہیں, خود ہی تحقیقات کا حکم دے دیتے ہیں. ایک تو جڑا ایک پیج ہے نا, ایک پیج نے بڑا تنگ کیتا ہے. یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک پیج سن رہے تھے, وہ شیخ صاحب جو ہے وہی پیج یہاں پہ بھی لے آئے.
جبکہ ان کو اس بات کا نہیں پتہ، ان تمام سیاستدانوں کو اس بات کا نہیں پتہ، چاہے وہ شیخ رشید ہو، رانا ثناء اللہ ہو، شہباز شریف ہو، عمران خان ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، ان سب کو اس ایک بات کا نہیں پتہ کہ آپ جتنے مرضی پیج بناتے رہیں، آپ جتنے مرضی پیج بناتے رہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھانے کی اسکولوں میں اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. اصل بات یہ ہے سیاست کے اسکول کے اندر اس کتاب کو پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ سب کے سب انہی کتابوں کو پڑھ کے، انہی صفوں کو پڑھ کے، انہی سبق، ایسے ہی سبق پڑھ کے جو ہے وہ اپنی کریئرز میں یہاں تک پہنچے ہیں. اصل میں ان کے صفحے ہی خراب ہیں. چلیں خیر، اس کو پھر ذرا تفصیل سے بات کریں گے. کامران خان صاحب کی ذرا گفتگو سن لیں. ان کا بھی اس کتاب سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہ جس کتاب کا میں ذکر کر رہا تھا نا، یہ بھی اس کے بڑے پرانے طالب علم ہیں. یہ کیا فرماتے ہیں؟ حکومتی حلقوں میں آفت مچی ہوئی ہے، سمری نہیں آ رہی. خواجہ آصف رانا ثناء شاہد خاقان کل رات سے پھلجڑی چھوڑ رہے ہیں. نئے آرمی چیف کے لیے سیکرٹری دفاع کی سمری کی کوئی ضرورت نہیں. وزیر اعظم جب چاہیں کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف لگا سکتے ہیں، جیسے نواز شریف نے ضیاء الدین بٹ کو، اور اس کے بعد آگے انہوں نے زبان چڑھائی ہوئی ہے. اچھا، اب آپ ذرا امیجن کیجئے، جسٹ امیجن دس، کہ یہ بیسیکلی کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ ضیاء الدین بٹ کا ذکر کر رہے ہیں. جب 1999 میں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ پرویز مشرف کی جگہ ضیاء الدین بٹ کو جو ہے وہ آرمی چیف بنا دیا تھا، لیکن راتوں رات ہی جو ہے وہ کو ہو گیا تھا. مشرف صاحب نے کو کر دیا تھا اور ضیاء الدین بٹ جو ہے وہ فارغ ہو گئے تھے. سو بیسکلی اس وقت کامران خان صاحب، جو ان کی بڑی پرانی خواہش ہے کہ کسی طرح اس ملک میں کوئی مارشل لا لگ جائے، کسی طرح فوجی حکومت آ جائے، بس وہ آ جائے اور پھر جائے نا، وہ ادھر ہی رہے. یہ ان کی بڑی پرانی خواہش ہے. اور ان کی اکثر ٹویٹ سے، ان کے تجزیوں سے اس قسم کی نا، مطلب وہ کئی دفعہ آپ کو جب اگلا تجزیہ دے رہا ہوتا ہے، جس طرح اس وقت میرا تجزیہ سن رہے ہیں تو آپ کو الفاظ سنائی دے رہے ہیں نا. کامران خان صاحب کا تجزیہ اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کو بوٹ سنائی دیں گے، آپ کو مارچ پاسٹ سنائی دے گا، ڈگ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ. ان کے تجزیے اکثر اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو آپ ذرا ان کی مثال دیکھیے، یہ مثال کس چیز کی دے رہے ہیں. ایک سچے صحافی کے لیے، ایک جمہوری صحافی کے لیے ایکچولی جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ جیسے اگر اس طرح کا کچھ ہوا، اگر انہوں نے بغیر کسی سمری کے کسی شخص کو بھی کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو جو ہے وہ اگر آرمی چیف لگانے کی کوشش کی، تو پھر ضیاء الدین بٹ والا کام بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. دس از دا مائنڈ سیٹ دیٹ دے ہیو. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کتاب ان سب کی ایک ہے، ان سب کی ایک ہی کتاب ہے یہ. اور یہ کتابیں پچھلے 30-40 سال سے اس پاکستان میں چل رہی ہیں، اور یہ آگے بھی اسی طرح چلتی رہیں گی. میں اس طرح کے اور بڑے بابے ہیں، اس طرح کے، میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں، اس طرح کے اور بڑے بابے ہیں جنہوں نے جمہوریت کا نا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے. لیکن وہ فکر نہ کریں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے جو ہے اس فیلڈ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سیاست کے میدان سے بھی نکلتے جائیں گے. آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ نکلیں گے. خیر آگے چلیں. اسد علی طور نے ایک ویلاگ کیا، اس میں صحافی حسن ایوب صاحب، حسن ایوب جو ہیں وہ، میں ان کو بڑا ایک ہائی ریٹ کرتا ہوں ایز اے جرنلسٹ. ARY کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات ہے، میں ان کے بارے میں یہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ ARY میں کام کر کے بھی لگتا نہیں ہے یہ ARY میں کام کرتے ہیں. مطلب آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں کہہ رہا ہوں یہ ARY میں کام کرتے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ARY میں کام کرتے ہیں. مجھے کبھی کبھار شک ہو جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی ARY میں کام کرتے ہیں. بس میں صرف ان کے بارے میں اتنا ہی کامنٹ کروں گا. تو انہوں نے کہا، ان سے جو گفتگو ہوئی اسد علی طور کی، انہوں نے کہا حکومت نے کئی مرتبہ زبانی طور پر، ایک مرتبہ تحریری طور پر GHQ سے پروسیس شروع کرنے کا کہا، لیکن پروسیس شروع نہیں ہوا. سمری کی بات ہو رہی ہے. جو صورتحال بن رہی ہے اس کے مطابق شاید جو پش کیا جا رہا ہے اور اس معاملے کی طرف کہ سمری میں غیر ضروری تاخیر کر کے آصف منیر کو آرمی چیف کی دوڑ سے باہر کر دیا جائے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی سمری وزارت دفاع کے پاس نہیں آئے گی، اور کل یعنی 23 نومبر کو آرمی چیف بیرون ملک دورے پہ جا رہے ہیں. اچھا، یہ کامران خان صاحب نے جو بھی بات کی تھی نا، یہ میں صرف ویسے ہی بات کر رہا ہوں، پرویز مشرف بھی بیرونی دورے پہ گیا ہوا تھا اس وقت. تو اللہ بچائے، اللہ ان کا جہاز خیر و خیر عافیت سے جو ہے پاکستان واپس لے کر آئے، کوئی اس قسم کا ایڈونچر نہ ہو، اللہ نہ کرے. میں پہلے سے یہ دعا کر دوں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی لالا صحرائی جنوبی پنجاب میں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور سمری کی تاخیر میں ان کا بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے. یہ پتہ نہیں لالا صحرائی کون ہے. لالا سرائے کے شامود قریشی کو تو نہیں کہہ رہے، نہیں شاہ جی اتنے کتنے جا سکتے تھے، نہیں. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کی ثوابدید ہے کہ وہ سمری کے بغیر بھی اعلان کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح ہوا تو ایک تماشا لگ جائے گا، معاملہ عدالت میں چلا جائے گا. قمر باجوہ نے کہا کہ ان کی نظر میں سب امیدوار برابر ہیں، لیکن اگر سب برابر ہیں تو غیر ضروری تاخیر کیوں کی جا رہی ہے. سمری ایک روایت ہے، قانونی ضرورت نہیں ہے وزیر اعظم کے لیے. حکومت اس کوشش میں ہے کہ وہ اس ایشو پر اپنا دامن بچا کر چلے، اس لیے آج کی
یعنی کہ بیسکلی جو کل جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں یہ آپشن ڈسکس ضرور ہوا کہ اسمبلی کے بغیر تعیناتی کر دی جائے، لیکن کوئی بھی ایسا کرنا نہیں چاہتا اور نہ حکومت کرے گی. تو یہ جو آپشن ڈسکس کیے جا رہے تھے کہ جناب اس کے بغیر ہی جو ہے وہ آرمی چیف تعیناتی کر دی جائے، اس کے اوپر انہوں نے یہ کامنٹ کیا ہے. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے اوپر. ان کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا ہم نے. عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جی راولپنڈی کی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پی ٹی آئی کے دھرنے کا مقام تبدیل کرنے کی تجویز دے دی ہے. پی ٹی آئی فیض آباد پہ دھرنا دینا چاہتی ہے اور راولپنڈی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ جی علامہ اقبال پارک تک جو ہے وہ ہم آپ کو آنے کی اجازت دے سکتے ہیں. پی ٹی آئی راولپنڈی کی قیادت نے جو ہے وہ جگہ کی تبدیلی پر مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے اور راولپنڈی میں 26 نومبر کو ہونے والی پی ٹی آئی کے دھرنے کے باعث حساس عمارتوں کی سیکیورٹی اور پاکستان انگلینڈ کرکٹ سیریز متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انتظامیہ 26 نومبر کو عمران خان کا ہیلی کاپٹر پریڈ گراؤنڈ میں اترنے کی اجازت دینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کر سکی. پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر وہاں لینڈ کرانا ہے، تو ابھی تک اس سلسلے میں فیصلہ نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی دھرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. تاجروں کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ دھرنے سے متعلق سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. کنٹینر لگانا کوئی مسئلے کا حل نہیں، انتظامیہ کوئی جدید طریقے اختیار کرے. ان کیڑا جدید طریقہ اختیار کریے بھائی جان، یہ اب سوچنے والی بات ہے. مطلب کنٹینر سے تو نہیں رک سکتے، کیا کریں پھر؟ ان سے درخواست کی جا سکتی ہے، میرے خیال میں ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، ان کے آگے گڑ گڑا کے کہا جا سکتا ہے تاڑی مہربانی ہے دھرنا دینا، بڑی آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. یہی میرے خیال میں ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کے وکیل نے سماعت کے دوران درخواست واپس لینے کی استدعا کی جسے چیف جسٹس نے منظور کر لیا. پی ٹی آئی قیادت نے راولپنڈی کے فیض آباد چوک میں دھرنا دینے کا فیصلہ کیا اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے انتظامیہ کو سیکیورٹی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے. تو یہ جناب یہ تفصیلات تھی عمران خان صاحب کے دھرنے سے متعلق. ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا نے پارٹی کارکنوں کو حقیقی آزادی مارچ کے لیے 3 دن کے انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے اور فی حلقہ 3 دن کھانے پینے اور ٹرانسپورٹ پر 12 سے 15 لاکھ تک اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے. صوبائی قیادت کی جانب سے صوبے کے وزراء، مشیر، معاون خصوصی اور اراکین اسمبلی کو آزادی مارچ کے لیے پیسے جمع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ کارکنوں کے کھانے پینے اور ٹرانسپورٹ کا خرچہ اٹھایا جا سکے. اور انہوں نے کہا جی میں نے اپنی طرف سے 5 لاکھ روپے جمع کرا دیے ہیں. کامران بنگش صاحب نے 5 لاکھ روپے جمع کرائے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے. عمران خان صاحب کو تو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب کے خلاف فوجداری کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ بیسکلی جو توشہ خانہ کیس ہے یہ اس سلسلے میں اب فوجداری، وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا نا جی ان کے خلاف جو ہے وہ اس کارروائی کا آغاز ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی کورٹ کے اندر جو ہے اس کی کیس کی سماعت شروع ہو گئی ہے. اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وکاس ملک کی جانب سے جو ہے بیان حلفی آج جمع کرایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے مجھے اتھارٹی دی ہے کہ میں اس فیصلے کی پیروی کروں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی عمران خان کے کرپٹ پریکٹسز سے متعلق ہے. الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ ریفرنس کی بنیاد پر ممبر اسمبلی کی نااہلی معاملے کو دیکھ سکتا ہے. کرپٹ پریکٹسز ثابت ہونے کی صورت میں عمران خان پر جرمانہ اور 3 سال قید کی سزا کی تلوار جو ہے وہ لٹکنے لگی ہے. تو ایک جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ خبر ہے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے. انصار عباسی صاحب جو ہے نا پچھلے 3-4 مہینے میں آئی ہیو ٹو سے دس اینڈ ٹیک آئی ایم گوئنگ ٹو سے دس ایز اے کریڈٹ، یہ مت سمجھے گا میں کوئی غلط اینگل سے دے رہا ہوں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ انصار عباسی صاحب نے جو ہے بڑی مستند خبریں دی ہیں ان ریسنٹ ٹائمز. تو میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور انہوں نے جو کامنٹری کی ہے وہ خاص طور پہ جو جنرل باجوہ کے حوالے سے فیکٹ فوکس کے اندر جو خبر آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ان کی فیملی کے اثاثے جو ہیں وہ 6 سال کے اندر ان کے اندر کتنے زیادہ اربوں کے حساب سے اضافہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا ہے. انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جی احمد نورانی کی خبر میں بس ٹیکس ریٹرن کا بتایا گیا ہے لیکن خبر میں کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگایا گیا. ایف بی آر کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر تحقیق کرے اور سوالوں کے جواب لے کے اثاثے کیسے بنائے گئے. اور اس پہ انہوں نے جنرل باجوہ کا رد عمل دیا ہے کہ جی جتنی چیزوں کی بات کی گئی ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے اور ان تمام کے ثبوت موجود ہیں. یہ جنرل باجوہ کو کوٹ کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں یہ کہ جی ان کا یہ کہنا ہے. اور ایک ایک چیز کی دستاویزات موجود ہیں کہ وہ کب خریدی گئی اور اسے بیچ کے کیا کیا خریدا گیا. یہ بھی انہوں نے کہا یہ بھی ذرائع نے بتایا کہ ان کے ریٹرن میں سب کچھ بتایا گیا ہے کہ کہاں سے کیا کمایا اور کتنا کمایا. باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ سب کلیئر ہے اور ایف بی آر ایک
کمپٹنٹ فورم ہے, اس کو کوئی چیلنج کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. جنرل باجوہ کے مطابق فوج میں رہتے ہوئے کبھی ان پر ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا. تو اس معاملے کے اوپر یہ جو فیکٹ فوکس کی خبر آئی تھی, پہلی دفعہ جنرل باجوہ کو کوٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ انصار عباسی صاحب نے ان کا رد عمل بھی دیا ہے. اب وہ یہ مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی انصار عباسی صاحب کا کہ اگلا سٹیپ یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی اس کے اندر اب نارمیلٹی ہے اس ٹیکس ریٹرن میں تو اس کی تحقیقات کر لیں. اب اس کے لیے ہمیں ایک ایسا وزیر اعظم پہلے ڈھونڈنا پڑے گا جس کے اندر اتنا تپڑ ہو کہ وہ یہ تحقیقات کر لے. اور اس کے لیے میرے خیال میں میرے اندازے کے مطابق 50 سے 60 سال ابھی آپ کو اور انتظار کرنا پڑے گا میرے خیال میں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.